खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि हमें यकीन है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, शादमान होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे, और अगर नहीं रखते तो प्लीज़ आज से हमारे लिए दुआ करना शुरू करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह ज़बरदस्त टॉपिक और ख़ूबसूरत कलाम आपके साथ शेयर कर सकें। आज के प्रोग्राम में अपनी ज़बरदस्त बहन को, आप सबकी पसंदीदा बहन को, सिस्टर राखिल पीटर को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच एक बार फिर कि आप, मुझे पता है बहुत मसरूफ़ चल रही हैं, मगर फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अपने इस काम को, जिसकी कमिटमेंट आपने हमारे साथ की, आप ज़रूर वक्त निकालती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया सिस्टर शहाना, मैं शुक्रगुजार हूँ। सलाम पेश करती हूँ आपको भी और तमाम देखने वालों को। शुक्रगुजार हूँ मिरातुल निसा की तमाम टीम के लिए, जो मुझे याद रखते हैं और गाहे बगाहे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मुहैया करते हैं कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांटूं। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद हमने कभी इस पर बात की है, तो हम सब के लिए बहुत ही नई बातें होंगी, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी नहीं हो। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे शायद इस बात को जानते होंगे और इस बात पर आपने कहीं और कुछ सुना भी होगा, मगर यहाँ पर मेरी उन तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने, इस पर गौर करें और मेरी तरह बरकत पाने वाले हों। प्रोग्राम का टॉपिक है मट्टी और कुम्हार, कुम्हार का घर भी कह सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और मुझे यकीन है, क्योंकि प्रोग्राम से पहले जब हम इस पर बात कर रहे थे तो मैंने उस गुफ्तगू के दौरान ही बहुत बरकत पाई है। तो मेरा ईमान है कि जब गुफ्तगू छोटी सी थी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इस पूरे प्रोग्राम में हम क्या कुछ नहीं सीखेंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ही नाज़रीन आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से यिर्मयाह की किताब का सहीफ़ा मैं तिलावत करने लगी हूँ। 18वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊँगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। आमीन। सिस्टर, मैं चाहूँगी ये जिस तरह हमने इस वर्स की तिलावत की है, तो आपने क्या सोच के इस आम सी बात को बड़ा ख़ास बनाने के लिए मेहनत की और खुदा के पाक रूह ने यकीनन आपकी मदद की। तो मैं चाहूँगी कि पहले इस रेफरेंस पर बात करते हैं कि इस रेफरेंस से आप क्या समझती हैं और क्यों आपने इसे चुना। मेरे पसंदीदा हवाला जात में से है ये हवाला कि यिर्मयाह से खुदा ने कहा कि कुम्हार के घर में जा और वहाँ पर मैं अपनी बातें, अपना कलाम, अपना मुकाशवा तुझे बताऊँगा। कि यिर्मयाह एक बहुत बड़ी शख्सियत, नामवर, मशहूर खुदा का नबी, जिसकी लोग बात सुनते थे, बात मानते थे और खुदावंद अपने बंदा के साथ हम कलाम होता था, अपनी बातें उसे बताता था। यिर्मयाह के मुंह से निकले हुए अल्फाज पूरे होते थे। वो नबूवत करने वाला शख्स था और वो एक आम शख्स के पास जो शायद कम तालीम याफ्ता है, ज़्यादा मशहूर व मारूफ, या उसे लोग इतना दानिश्वर तसव्वुर नहीं करते, या एक छोटे पेशे से वो बिलोंग करता है। खुदावंद उसे कह रहा है कि तू उसके घर में जा और मैं अपनी बातें तुझे बताऊंगा। मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव बात है कि खुदावंद किसी बड़ी शख्सियत को किसी मामूली शख्स के पास अगर भेज रहा है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई सीक्रेट, कोई ऐसा भेद है और हमारे लिए जानने के लिए बहुत कुछ ज़बरदस्त नई बातें इसमें से हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से तो खुदा भी हमारा कुम्हार है, तो इस बात को आप किस तरह से लेती हैं और क्या पैगाम है इस हवाले से? जी हाँ, बाइबल मुकद्दस भी हमें ये सिखाती है कि खुदावंद हमारा कुम्हार है और हम खुदावंद के हाथ में मट्टी के बर्तन की तरह हैं। और आदम के उस वाक़े को भी हम देखते हैं बाग़ अदन में कि खुदा ने मट्टी से आदम को बनाया और फिर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। बाइबल मुकद्दस के ये पहले ही वाक़यात इस बात को प्रूव करते हैं कि खुदावंद वाकई हमारा कुम्हार है और वो मट्टी से इंसान को क्रिएट करने वाली शख्सियत है। सेकंड बात ये कि
خداوند کا یرمیہ کو یہ کہنا کہ کمہار کے گھر میں جا اور وہاں میں اپنی باتیں تجھے بتاؤں گا، یہ بات ہمیں باور کراتی ہے کہ لرننگ کا جو عمل ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے، آپ کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ بن جائیں، خدا کے خادم ہیں، بشپ ہیں، پاسٹر ہیں، لیمن ہیں، یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، سیکھنے کا عمل اپنی زندگی میں ہمیں سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، یا ہم یہ تصور کریں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، مجھے سیکھنے کی، جاننے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں پر انسان سیکھنا بند کر دیتا ہے وہاں پر اس کا جیتنا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کا آگے بڑھنا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کی ترقی کا کام بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ سو برائے مہربانی کبھی بھی اپنی زندگی میں لرننگ کو سٹاپ مت کیجیے گا۔ اور بائبل مقدس کا یہ خوبصورت واقعہ بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ یرمیہ کو جا کر اس کمہار کے گھر میں ایک نئی بات کو، ایک نئی خدا کی ویژن کو، ایک نئے خدا کے الہام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی یہ واقعہ میں یہ بھی بات بتاتا ہے کہ کبھی کئی جگہوں پر معمولی لوگ، معمولی چیزیں، معمولی شخصیات یا شاید بچے بھی ہمیں بہت بڑی باتیں سکھانے کا، سمجھنے کا اور جان لینے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں۔ سو یرمیہ کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ تو وہاں جا اور میں اپنی باتیں تجھے بتاؤں گا۔ میں یرمیہ کی اس فرما برداری کے لیے بھی بڑی حیران ہوں کہ یرمیہ شاید میرے اور آپ کی طرح ہوتا تو کہتا بھائی میں ایک اتنا بڑا نبی، میں کمہار کے گھر کیوں جاؤں، کمہار میرے پاس آئے، یا میں کمہار کو یہاں بلا کر سیکھ لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کمہار کے پاس میرے لیے بات ہے یا کیا وہ باتیں مجھے بتانا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں، یرمیہ کی فرما برداری کو میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ واقعی وہ اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے پلیس کو چھوڑ کر، اپنے مرتبے کو چھوڑ کر، اپنے بڑے پن کو چھوڑ کر کمہار کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے، خدا کی آواز کا منتظر ہوتا ہے، متلاشی ہوتا ہے کہ خدا یہاں پر مجھ سے کیا کلام کرتا ہے، کیا باتیں کہتا ہے، اور خدا کا کلام مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، یا میرے لوگوں کے لیے خدا کا کیا پیغام ہے۔ سو یرمیہ کی یہاں پر فرما برداری ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے کہ اگر خداوند کی یہ پاک مرضی ہے کہ ہم اپنے سے کسی جونیئر سے، کسی چھوٹے سے، کسی نیو لرنر سے یا کسی نئے ایماندار سے کوئی بات سیکھے تو ہمیں سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہمیں اچھا رسپانس دینے کی اس وقت بھی اسے ضرورت ہے، بالکل یرمیہ کی طرح۔ یہاں پر ابھی آپ سسٹر بات کر رہی تھی کہ یرمیہ ایک زبردست خدا کا بندہ ہے اور بہت ہی نامور نبی ہے۔ اس کا ثبوت تو ہمیں کلام میں ملتا ہے کہ ان کا نام مسمر جی اور اسپیشل ان کے لیے ایک الگ سے صحیفہ بھی ہے انہی کے نام سے جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اور خدا نے، میں آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا جی بیان کر کے اس پر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ کی اجازت ہے اگر تو جناب۔ یہاں پر آپ ابھی جس طرح سے شیئر کریں کہ خدا نے اتنے بڑے بندے کو ایک میں کہوں گی کہ نامور بھی نہیں ہے، بلکہ اگر دنیاوی لینگویج میں بات کی جائے بالکل معمولی سا آدمی ہے، شاید کوئی اس کے پاس جانا پسند بھی نہ کرتا ہو، وہ بناتا ہے اپنے برتن اور آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے، یا شاید باہر اسٹال پہ لگاتا ہے، جس طرح سے بھی وہ سیل کرتا ہے۔ تو یہ زبردست خدا کا خادم، اس نے خدا کی آواز کو سنا اور لبیک کہا اور جو خدا نے کہا فرما برداری کی۔ آج کے زمانے میں سوری ٹو سے، اب میرے وہ ناظرین، وہ بہت نامور، وہ نامی گرامی خدام جو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر ایریے میں، صرف خادموں کی بات نہیں میں یہاں پر کروں گی، ہر وہ پوزیشن پر لوگ جس پر میں سمجھتی ہوں کہ عوام کی بدولت ہی یا میجورٹی کی بدولت ہی وہ اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں، مگر جب وہ اس ٹائٹل پر آ جاتے ہیں، اس عہدے پر آ جاتے ہیں، اس بڑی پوسٹ پر آ جاتے ہیں، تب وہی چھوٹے لوگ ان کو بالکل پسند نہیں آتے، یا ان سے ملنا وہ پسند نہیں کرتے، ان کے پاس جانا تو دور کی بات، اگر وہ چھوٹی اور کہنا چاہیے بالکل ہی کم حیثیت لوگ ان کے پاس آ جائیں تو وہ اپنی میٹنگ کو نہیں چھوڑتے، اپنے شاید آرام کو جو ہے وہ خراب کرنا پسند نہیں کرتے، اور غصے میں بھی آتے ہیں، شاید اور بھی کچھ برے ایٹماسفیئر کریٹ ہو سکتا ہے اس بارے میں۔ تو یہاں پر میں اس زبردست خدا کے خادم کی بات کروں گی کہ ان سے بڑی شخصیتوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کلام میں، بہت ساری شخصیتیں، اور سب نے خدا کو
جو ہے وہ اولین درجہ دیا, ان کی بات بے کو اولین درجہ دیا, اور کہاں کہاں کن کن سچویشن میں خدا نے انہیں موو کرایا, ان کی خدمت کو آزمایا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑی سی آپ گفتگو ان تمام لیڈرز کے لیے, اور اسپیشلی ان خادموں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جو شاید آج اچھی پوسٹ پر ہیں, شاید وہ اپنی چرچ کی ایک ہائی پوسٹ کو سنبھال رہی ہیں, شاید وہ بہنوں کی میٹنگ کی لیڈر ہیں, تو شاید وہ چھوٹی جو کم حیثیت میں بہنیں ہیں, یا شاید بہت ہی مجبور ہیں, شاید وہ اس طور پر دیکی نہیں دے پا رہی ہیں, شاید وہ اس طور پر شکر گزاری نہیں دے پا رہی ہیں. آپ بھی جانتی ہیں سسٹر, میں بھی جانتی ہوں کہ جو زیادہ دیتے ہیں تو شاید ان کے پاس وزٹس زیادہ ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ موجود ہیں, مگر ایسے بھی خادم ہیں جو کچھ بھی نہیں لیتے اور کچھ بھی نہیں لینا پسند کرتے, اور صرف ان کے گھر میں جا کے انہیں برکت کے لیے استعمال کرتا ہے خدا. تو چھوٹی سی بات آپ ان لوگوں کے لیے کریں جو شاید اپنے چھوٹے طبقے کے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے, اور یہاں پر خدا نے ایک زبردست اور ایک نامور اور ایک عظیم نبی کو استعمال کیا, اور وہ بغیر چوں چرا کیے خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے چل پڑا. جی, اگر میں اور آپ یا ہمارے ارد گرد اور بہت سارے لوگ جہاں تک یہ آواز جاتی ہے, خداوند نے آپ کو کسی ہائی پوسٹ پر رکھا ہوا ہے, آپ کسی بڑی شخصیت کے طور پر معاشرے میں کام کر رہے ہیں, کسی پوسٹ پر آپ ہائی ایجوکیٹڈ ہیں, یا آپ کو خدا نے اعلیٰ حیثیت رکھا ہے, صاحب حیثیت ہیں آپ, تو آپ اپنی چھوٹی کمیونٹی کا, اپنے چھوٹے طبقے کا, اپنے سے کم حیثیت لوگوں کا, اپنے جونیئرز کا ہمیشہ خیال رکھیں یرمیہ نبی کی طرح, اور خداوند کی فرما برداری کرتے ہوئے, خداوند کی بات سمجھتے ہوئے اور خداوند کے کلام کو لحاظ کرتے ہوئے ہمیشہ ان کی بات کو سنیں. جہاں کہیں انہیں آپ کی مدد درکار ہے تو آپ ضرور ان کی رہنمائی کریں, اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ, خدا کے بیٹے بیٹیاں اور ایماندار لوگ ثابت کرتے ہوئے اپنے سے کم حیثیت کمزور لوگوں کی, محتاج لوگوں کی, غریب لوگوں کی, اور اس کمہار کی طرح گندے مندے لٹے پٹے شخص کے پاس بھی آنے کی اور ان کی بات سننے کی بھی ضرورت ہے. شاید ان میں خداوند کا کوئی ایسا کلام, الہام یا بات ہو جو ہمارے لیے برکت کا, ترقی کا اور خدا کی آواز کو سمجھنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے. آمین آمین. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ آپ کی زبردست خوبصورت باتوں کے لیے. سسٹر, جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں ریفرنس پڑھا تھا کہ کمہار کے ہاتھ میں وہ مٹی ہے جس سے وہ برتن بنا رہا ہے, اور پہلے اس کا پلان کچھ اور تھا, اور جب وہ بنا رہا تھا تو جو ہمیں سمجھ آتی ہے ان آیات سے, تو وہ بگڑ گیا جی, اور پھر اس نے جیسے چاہا اسے بنایا. تو یہاں پر آپ ضرور مجھے بتائیں کہ کمہار تو ایک زبردست ہنرمند پیشہ ہے اور بہت ہی پاورفل پیشہ ہے کہ وہ, اور آج کل تو میڈیا بھرا پڑا ہے کلے پاٹ کے ساتھ, لوگ اس کلے کے ساتھ اتنے خوبصورت پاٹ بناتے ہیں اور بڑا پروفیشنل انداز میں دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں, بڑی ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے بیچ میں, مگر میں چاہوں گی آپ ضرور اس بات کو بتائیں کہ ایک تو وہ بگڑا کیسے, کیونکہ وہ تو پرفیکٹ بناتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پاٹ کو بنانے کے لیے اتنی مٹی درکار ہے اور اس میں مجھے یہ بنانا ہے. تو یہاں پر اگر یہ بات لکھی ہے تو یقیناً بہت ہی گہرائی ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں کوئی بھی بات بلا وجہ نہیں لکھی. تو کیا کمہار کی غلطی تھی یا وہ مٹی ٹھیک نہیں تھی؟ کیا ریزن تھا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ جی, زیادہ تر جو برتن بنانے والے ہوتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں, ابھی آپ بات کر بھی رہے تھے, اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں. سو اگر وہ برتن اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا ہے تو زیادہ تر چانس ہے کہ مٹی میں کوئی پرابلم آیا ہے یا اس کی کنڈیشن کا کوئی ایسا ہوا ہے. اگر مٹی بہت زیادہ کچھ زیادہ ڈرائی ہو گئی ہے اس سے برتن میں پرابلم آ سکتا ہے, زیادہ ویٹ ہو گئی ہے اس میں برتن میں پرابلم آ سکتا ہے بننے میں, اگر اس میں اچانک ببل آ گیا کسی وجہ سے بناتے بناتے تو بھی اس برتن میں خرابی آ سکتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو اس سے بھی وہ پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے اور وہ برتن بگڑ سکتا ہے, بننے میں پرابلم ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر ہم روحانی طور پر اس کے مطلب کو لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ پوٹر ہے اور وہ کمہار ہے, ہمارے بدنوں کا برتنوں کو بنانے والا ہے, تو پھر ہم بالکل اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خدا کے ہاتھ میں خدا کی غلطی سے ہم بگڑتے ہیں. ہم اپنی کمزوریوں سے, اپنی گناہوں سے, اپنی خواہشوں کے سبب سے, اپنے رویوں کے سبب سے, اپنی عادتوں کے سبب سے
اپنی فیلوشپ کے بعض اوقات سبب سے خدا کے ہاتھ میں بگڑتے ہیں، لیکن زبردست بات یہ ہے کہ خداوند ان بگڑے ہوئے برتنوں کو بھی ریفائن کرنا اور ریکریٹ کرنا، ری ڈیزائن کرنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ زبردست، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ والی بات بھی مجھے بتائیں کہ جب کمہار کے ہاتھ میں برتن بگڑ گیا ہے اور اس نے دوبارہ سے اس کو بنایا، تو ہم اس بات کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی بگاڑ کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شروع میں تو ہم بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمارا ہدف بھی بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ خدمت کے حوالے سے ہی اگر لے لیں تو ہم بڑا اسپیڈی اور بڑا ہاللویا، بڑی جاگ کے، بڑی بیداری کے ساتھ سارے کاموں کو کرتے ہیں، مگر سلولی بہت سارے لوگ ہیں، آپ بھی خدمت میں ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ ہوگا کہ شروع میں جب خدمت میں آتے ہیں یا شروع میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بہت ہی جلد بازی میں اور بہت تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یا تو وہ مدھم ہو جاتا ہے یا پھر ہمارا شاید دل بھر جاتا ہے اور پھر ہم اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے ہی برتن کو خود ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے بحال کیا جائے، اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ خداوند اگر ہمارا کمہار ہے، ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کسی کی بگڑی سے بگڑی کنڈیشن پر بھی ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند اسے ریمیک کرنے کی، ریکریٹ کرنے کی، ریبلڈ کرنے کی پوری طاقت، قوت اور سکت رکھتا ہے، اور خواہش بھی رکھتا ہے۔ جیسے کوڑی نے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں۔ خداوند کی خواہش، خداوند کی وش ہمیشہ ہمارے لیے پازیٹیو ہوتی ہے۔ اگر وہ برتن اس کے ہاتھ میں بگڑا ہے تو خداوند اسے دوبارہ بنانا چاہتا ہے۔ خداوند اسے دوبارہ عزت کا برتن، اعلیٰ مرتبے کا برتن، اپنے جلال کا برتن، اپنے لیے بہتری کا برتن، ستائش کا برتن، خدمت کا برتن، بحالی کا برتن اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والا برتن بنانے پر قادر ہے۔ اس کے لیے چند ایک سٹیپ ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کلی طور پر خداوند کے ہاتھ میں دینا، نئی پیدائش کی صورت میں یا نئے طور سے توبہ اور پچھتاوے کی صورت میں خدا کے پاس آنا۔ اگر ہماری زندگی میں خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے، مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی کمیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں اور ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس طور سے خداوند کی خدمت نہیں کر رہے، یا ہم اس بات کو اسی طرح سے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی اس طرح برتن، اس عزت کے برتن کی طرح کام نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے دوبارہ سپرد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کمہار نے بھی اس مٹی کے برتن، مٹی کے تودے کو یا اس کلے کے پیس کو پھینکا نہیں ہے، بلکہ اسے دوبارہ جو بھی اس میں پرابلم تھا اسے نکالا ہے، اسے سیٹ کیا اور اسے دوبارہ نیا برتن بنایا ہے۔ خداوند بھی ہماری غلطیوں، ہماری کمزوریوں، ہماری کمیوں، نادانیوں، جہالتوں کے سبب سے ہمیں پھینکتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، حقیر نہیں جانتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں، دوبارہ اپنے آپ کو اس کے ہینڈ اوور کریں، دوبارہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، تاکہ وہ پھر سے ہم پر کام کرے، تاکہ وہ پھر سے ہمیں نرمائے۔ اگر وہ مٹی زیادہ نرم تھی تو اسے پراپر کرے، اگر وہ زیادہ سخت تھی تو اسے نرم کرے، اگر اس کے اندر پتھر تھے تو ان پتھروں کو نکالے، اگر اس کے اندر کوئی ڈسٹ، کوئی ایسا پیس آ گیا ہے جو اسے خراب کر رہا ہے، اس کی شیپ کو خراب کر رہا ہے، تو خداوند بھی اسے نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ کاش کہ ہم اگر اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ ایک اور بات جو یہاں پر میں کہنا چاہتی ہوں، جب کمہار اس برتن کو بناتا ہے، اس چیز کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ کمہار چاک پر رکھے ہوئے مٹی کے پیس پر نیچے کی طرف پریشر دیتا ہے تاکہ اس کی شیپ کو پراپر لائے۔ کئی مرتبہ زندگی میں ہمیں اپنے اوپر پریشر محسوس ہوتا ہے، بیماری کے سبب سے، حالات کے سبب سے، لائف پارٹنر کے سبب سے، بچوں کے سبب سے، چرچ کے لوگوں کے سبب سے، شاید کئی مرتبہ اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے سبب سے، ارد گرد کے ماحول کے سبب سے، غیر لوگوں کے سبب سے ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر پریشر محسوس ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس پریشر کو لے نہیں پاتے
اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ سے، خدا کی پریزنس سے الگ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس چاک سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائے مہربانی جب آپ کو اپنی لائف پر پریشر محسوس ہوئے تو اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ خداوند اس پریشر کے سبب سے میری لائف کو کوئی شیپ دینا چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک اور چیز جو اس چاک پر ہماری زندگیوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاک پر کئی مرتبہ کمہار اس مٹی کے پیس کو اوپر اٹھاتا ہے، اوپر کی طرف ابھارتا ہے، اوپر کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ بھی ایک سٹیپ ہے اس برتن کو شیپ دینے کا۔ کئی مرتبہ خداوند بھی ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے، خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے، خداوند ہماری عزت کو بڑھاتا ہے، خداوند ہمارے مرتبوں کو بڑھاتا ہے، خداوند ہمارے مقام کو بلند کرتا ہے، لوگوں کے، معاشرے کے، خاندان کے بیچ میں ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کسی خاص شیپ میں ہمیں ڈھال رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرور ہو جائیں، ہم فخر اپنے اوپر کرنے لگ جائیں یا سمجھیں کہ یہ میری عقل کے سبب سے، میری تعلیم کے سبب سے، میرے اسکلڈ کے سبب سے یہ چیزیں میں حاصل کر رہا ہوں، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ سرفرازی مجھے مل رہی ہے۔ اس بات کو مت بھولیں کہ ہم خدا کے چاک کے اوپر ہیں، خدا کے کلام کے اوپر کریٹ کیے جا رہے ہیں، خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں اور خدا ہمیں سرفراز کر رہا ہے۔ خدا ہمیں شاید آپ کی جاب پر، شاید آپ کے خاندان میں، شاید آپ کے چرچ میں، شاید آپ کے معاشرے میں یا شاید غیر اقوام کے اندر، اگر خداوند ہمیں بڑھا رہا ہے، بلند کر رہا ہے، ہمارا نام کو فیم مل رہا ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا ہمیں کسی خاص برتن کی شیپ میں جو ہے وہ ڈھال رہا ہے، اور ہمیں اس پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں اور خداوند کسی خاص برتن کی صورت میں ہمیں ڈھال رہا ہے۔ نہ اس اونچائی کے سبب سے خدا کے اس چاک سے نیچے اترنے کی کوشش کریں اور خدا کے کلام سے بھٹکیں، اور نہ اس پریشر کے سبب سے اپنے آپ کو اس چاک سے نیچے اتاریں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ کمہار خداوند ہے اور چاک خدا کی پریزنس، خدا کا کلام ہے۔ جب ہم اس کے اوپر آتے ہیں، اور مٹی انسان خود ہے، یہ مٹی کا برتن جب خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کے نیچے دیتا ہے تو خدا اس شیپ کو بنانے کے لیے بہت سارے پروسیجر سے ہمیں گزارتا ہے، بہت ساری صورتحال سے ہمیں گزارتا ہے، اور ہماری زندگی میں یہ جو اتار چڑھاؤ، مشکلات، سربلندیاں آتی ہیں، یہ اس برتن کو خاص شیپ کی طرف لانے ہی کے ایک سٹیپ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ خداوند ہمیں نرم بھی کرتا ہے، خداوند ہمیں کئی بار سخت بھی کرتا ہے، خداوند ہمیں کئی بار سربلند بھی کرتا ہے، خداوند کئی بار ہمیں پست بھی کرتا ہے۔ یہ ساری صورتحال، جیسے خداوند نے داؤد کو ایک عام شخص ہونے کے باوجود ایک بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا، ساؤل کو ایک عام شخص، ایک عام خاندان سے ہونے کے باوجود بادشاہ ہونے کے لیے، اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا۔ خداوند کئی مرتبہ ہمیں سربلند بھی کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جائیں اور خداوند کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، خدا کے مرضی کے خلاف کام کرنے شروع ہو جائیں، اور ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے سبب سے یہ سرفرازی ہے، ہمارے خاندان کی وجہ سے یا ہمارے دوستوں کی وجہ سے، ہماری ایجوکیشن کی وجہ سے، ہمارے بہت زیادہ پیسہ ہونے کے سبب سے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کا ترس ہے، اور خداوند ہمیں کسی خاص شیپ میں اس لیے ڈھال رہا ہے کہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کرنے والے برتن بنے اور اپنے اندر خدا کے کلام کے خزانوں کو پوشیدہ کریں، کیونکہ خدا مٹی کے برتنوں میں بھی عظیم خزانوں کو رکھنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت کلام کی آیت ہے کہ خداوند مٹی کے برتنوں میں خزانوں کو رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم مٹی پر زیادہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں بنسبت خزانے کے۔ ہم خدا کے کلام کو توجہ دینے کے بجائے جو خزانہ اس کے اندر پڑا ہے اسے ویلیو دینے کے بجائے ہم اس برتن کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے بدنوں کی، اپنی ضرورتوں کی، اپنی عادتوں کی، اپنی خواہشات کی، اور اپنی بہت ساری چیزوں کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر مٹی کے برتن کو خدا نے عزت دے کے اس کے اندر خزانہ رکھ دی ہے تو زیادہ فکر خزانے کی کریں، زیادہ فکر خدا کے کلام کی کریں، زیادہ فکر اس کی منادی کی کریں، زیادہ فکر اس کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور اپنے رویوں سے خدا کے نام کو جلال دینے کی کریں۔ اگر آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، جس بھی صورت میں خدا نے آپ کو ڈھالا ہوا ہے، جس بھی جگہ پر
آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال و خرچ ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اپنے بدن کی فکر کرنے کے بجائے اس خزانے کی فکر کریں جو کلام کی صورت میں، خدا کی تعلیمات کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، پاک روح کی صورت میں خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ آخری چند ایک باتیں کرنے لگی ہوں کہ کمہار اس مٹی کو نرم کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے، لیکن ہمارا آسمانی کمہار اور یسوع المسیح اس مٹی کو، میرے اور آپ کے بدنوں کی مٹی کو نم کرنے کے لیے یاد رکھے کہ اپنے قیمتی خون کا استعمال کرتا ہے۔ ہم اب اس مٹی سے، اس چیز سے نرم ہوئے ہیں جو خدا کے بیٹے کا قیمتی خون ہے، اس کی ہم ویلیو کریں اور اپنے آپ میں وہ نرمی لائیں، وہ حلیمی لائیں، وہ فروتنی لائیں، جس سے ایک قابل تعریف، قابل ستائش برتن جو ہمیں وہ بنانا چاہتا ہے اس برتن کی شیپ میں ڈھل سکے۔ یہی بات خدا نے یرمیہ کو سکھائی تھی، اور یرمیہ نے سیکھ کر یہی بات مجھے اور آپ تک ڈلیور کی، تاکہ میں اور آپ اس کمہار سے سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے کلام کے چاک پر رکھیں، خدا کی پریزنس کے چاک پر رکھتے ہوئے خداوند کی ماہر انگلیوں کو موقع دیں کہ ہمارے بدنوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے خیالوں پر، ہمارے ایموشنز پر، ہمارے جذبات پر کام کریں، خداوند کی ماہر انگلیاں، اور وہ ہمیں خوبصورت برتن بنا سکے۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی امیزنگ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں آپ نے گفتگو کی۔ کہنے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میں چاہوں گی کہ کچھ دو شب اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ بہت گناہ گار ہو چکے ہیں، اب آپ سے وہ تمام گناہ ہو چکے ہیں جس کی شاید معافی نہیں ہے، شاید آپ واپس پلٹ نہیں سکتے، تو یہیں پر ہی رک جائیے اور دیکھیے کہ خدا کتنا عظیم ہے۔ وہ وہی کمہار ہے جس کی مٹی شاید خراب ہو گئی ہے یا وہ برتن بگڑ گیا ہے، مگر وہ پھر سے آپ کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے، وہ پھر سے آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کمہار کے ہاتھ میں دے دیجیے اور دیکھیے کہ کیا ہی خوبصورت برتن پھر سے بنے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہم اس زندہ جلالی خداوند کے ہاتھ میں ہمیشہ رہیں اور بہترین برتن کی صورت میں بنے رہیں۔ کوئی بات نہیں اگر شیپ بگڑ گئی، مگر یقین رکھیے کہ پھر سے شیپ بحال ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی خوبصورت گفتگو کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔